बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी होंगे अपने अहल व अयाल के साथ, अपने अहल ख़ानदाना के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ खुश व खुर्रम भी होंगे और खैर खैरियत से बखैर आफ़ियत भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशियों को ना सिर्फ इसी तरह बरकरार रखे बल्कि उनमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। आमीन। तो वीडियो में आगे चलने से पहले हस्ब मामूल मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ उसको बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। आपके कमेंट्स का फ़ौरन जवाब देंगे और उनकी रोशनी में हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे। ये आपकी हमारी तरफ से हमारे लिए आपकी तरफ से एक गाइडलाइन भी होगी और एक मदद भी होगी। शुक्रिया। तो जनाब चलिए चलते हैं हमारे आज के वीडियो की जानिब। आजकल पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से हालात वाक़यात बदल रहे हैं उसके लिए तो मेरे ख्याल में हमें सारा दिन भी अगर हम वीडियो बनाते रहे तो वो भी काफ़ी नहीं है। लेकिन हम चीदा चीदा एक या दो वाक़यात देखते हैं और उनके ऊपर कुछ ना कुछ अपनी राय का इजहार कर लेते हैं और तवक्को करते हैं कि आप भी अपनी राय का इजहार करेंगे कमेंट्स की सूरत में। सबसे पहले जो आज के वीडियो में मैं जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ वो बुशरा बीबी की डायरी है जो मंजर आम पर आई है और मशहूर कालम नवीस और एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब ने उसकी तस्दीक की है और उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ख़ुद अपनी आंखों से वो डायरी देखी भी है। वरना हम तो मुबैना डायरी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, मगर जावेद चौधरी साहब ने उस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। वो उन्होंने अपने प्रोग्राम में बताया कि उन्होंने ख़ुद ये डायरी देखी है, हर एक लड़की इस डायरी को। ये डायरी जिस दिन इमरान साहब को ज़मान पार्क से गिरफ़्तार किया गया था तो वहाँ पर पुलिस के हथें लगी थी और पुलिस ने इस डायरी को अपने कब्ज़े में ले लिया था। इसको क्या कहते हैं, पुलिस इसको शायद सबूत के तौर पर भी जो हो सकता है कि कोर्ट में भी जमा कराए। इस डायरी में हैरत अंगेज़ होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। ऐसी ऐसी बातें इस डायरी में लिखी हुई हैं कि जिनको सुनकर अकल चकरा जाती है और सर जो है ना हमारे शर्म से झुक जाते हैं। सर शर्म से झुक इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई ऐसी गलीज़ बातें लिखी हुई हैं जिसकी वजह से हमें शर्म आती है, लेकिन सर शर्म से इसलिए झुक जाते हैं कि बुशरा बीबी के बारे में इमरान साहब की तरफ से और पीटीआई की तरफ से जो दावे किए जाते थे, बड़े बुलंद बाग दावे किए जाते थे कि वो तो एक घरेलू खातून हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, वो सियासत में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करती और वो तो घरेलू खातून घर तक महदूद रहती हैं। मगर इस डायरी के जो मंदरजात सामने आए हैं उससे तो ये मालूम होता है कि बुशरा बीबी ही इमरान साहब की नुकेल पकड़ के चला रही थी। उनकी लगामें इमरान साहब की बुशरा बीबी के हाथ में थी और वो जिस तरह चाहती थी उसी तरह उनको मोड़ देती थी। जहाँ चाहती थी उनको दौड़ लगवाती थी, जहाँ चाहती थी उनको ऐसा कर देती थी। जो वो चाहती थी इमरान साहब वही करते थे और फिर बाहर आके उनका दिफा करते थे कि उनके ख़िलाफ़ तो किसी किस्म की कोई बात काबिल कबूल नहीं है, वो एक घरेलू खातून है, घरेलू खातून हाउस वाइफ के ऊपर किसी किस्म की कोई उंगली ना उठे। जबकि उनके जितने भी बयानी हैं उनके पीछे इस डायरी के जो मदरजात हैं वो बताते हैं कि हर जगह पर हर बात के हर मामले के पीछे बुशरा बीबी का ही हाथ है। एक बात तो आपको याद होगा कि एक ऑडियो आई थी, मशहूर ज़माना ऑडियो, जो डॉक्टर असरार के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि बेटा
آپ جو ہے نا ان معاملات کو غداری کے ساتھ منسلک کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، تو اپنے سوشل میڈیا کی ٹیم کو جو ہدایات وہ ڈاکٹر افسر کے ذریعے سے دیتی تھیں وہ بتائی جا رہی تھی. تو اس وقت وہ تو ایک اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جتنا کچھ اس ڈائری میں سے نکلا ہے یا ابھی تک نکل رہا ہے، اور ابھی تک آ رہی ہیں کنٹیکٹ رہ کے لوگوں کو جو موقع مل رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، جن کی کیا کہتے ہیں کہ رسائی ہے وہاں تک. ہر آدمی تو نہیں دیکھ سکتا، ہم تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جن کی رسائی ہے وہ پھر ان مدرجات کے بارے میں بیان بھی کر رہے ہیں. تو جناب بات یہ ہے کہ بشریٰ بی بی نے اس ڈائری میں اپنے ہاتھوں سے اردو میں جو تحریریں کی ہیں اس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے نام دیے گئے ہیں شخصیتوں کو، جیسے کہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کو ماموں کا لقب دیا گیا، ٹائٹل دیا گیا، اور اسی طرح اور بھی شخصیات کے جو ہے نا مختلف نام رکھے گئے ہیں، پیسوں کے حساب کتاب رکھے گئے ہیں. ہر چیز میں عمران صاحب کو ہدایات دی گئی ہیں، حتیٰ کہ عمران صاحب جو جلسے کرتے تھے ان کے بارے میں ہدایات بشریٰ بی بی دیتی تھیں کہ کس طریقے سے آپ نے تقریر شروع کرنی ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس میں کیا کیا کہنا ہے، اور جلسوں میں کون کون سے گانے ہیں، کس طرح کے گانے جو ہے نا وہ میوزک ہوگا وہ چلانا ہے. تو ایک ایک چیز جو ہے نا وہ بشریٰ بی بی کی ہدایات کے مطابق ہوتی تھی. سوری. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سب چیزوں کی موجودگی میں کون کہتا ہے کہ بشریٰ بی بی ایک غیر سیاسی عورت تھی؟ وہ تو مجھے لگتا ہے کہ عمران صاحب سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. عمران صاحب تو ان کے عشر اشیر بھی نہیں ہے، جتنی باتیں اس ڈائری میں لکھی ہیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں. تو ہم تو لوگوں کی باتیں سن کے ان کو آگے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس ڈائری تک ہماری تو کوئی رسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک موضوع ہے. ہمارا دوسرا موضوع جو ہے وہ ہے، تو جناب میرا دوسرا موضوع آج کا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے متعلق ہے کہ جو آج سپریم کورٹ نے محفوظ کیا، وہ فیصلہ سنایا، وہ ہے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023. آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کرایا تھا کہ جس کے تحت جو بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹس اور فیصلے ہوتے تھے اس کے خلاف ریویو جو ہے نا وہ اس کی پیٹیشن دائر کی جا سکتی تھی، جس کے تحت نواز شریف صاحب کے لیے بھی کافی ساری آسانیاں پیدا ہو گئی تھی. تو قانون دان تو اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے لیے اب بھی کوئی مشکل نہیں ہے اس ایکٹ ختم ہونے کے بعد. تو فیصلہ جو آیا ہے وہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ اس ایکٹ کے خلاف ہے، اور سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کو اڑا دیا ہے. وہ آرڈر جو ایکٹ پاس ہوا تھا، قانون پاس ہوا تھا، اس کو اڑا دیا ہے. وہ قانون ابھی ایگزسٹنس میں نہیں آیا تھا، وہ صرف بنایا گیا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تھی. وہ قانون شروع نہیں ہوا تھا، تو سپریم کورٹ نے اس وقت ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی میرے خیال میں پی ٹی اے کی اپیل تھی، اس کو لے کر اس قانون کے خلاف اس کو معطل کر دیا تھا، اسٹے آرڈر دے دیا تھا، اور اس کے بعد سماعتیں ہوتی رہیں. اگرچہ یہ توقع تھی ہمیں کہ ایسے کوئی فیصلہ آئے گا، لیکن جو معنی خیز بات ہے وہ اس فیصلے کی ٹائمنگز ہے، اور پھر اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب وغیرہ اور جو ججز تھے انہوں نے جو کامنٹس دیے تھے اس میں پہلے تو انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، لیکن اس کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو اس میں انہوں نے اس کے کئی پہلو ایسے تھے جن کی تعریف کی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا 184 ایکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر بنایا گیا ہے، اور اس میں حکومت اور جو ہماری پارلیمنٹ تھی اس کی کافی تعریف کی کہ یہ قابل تحسین ہے، انہوں نے کام کیا ہے، اس میں بہتری لانے کی کوشش کی ہے. تو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا اپنے کامنٹس میں کہ بس صرف جو ہے وہ غلطی یہ ہوئی حکومت سے کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے ہم سے مشورہ نہیں کیا. اگر ہم سے مشورہ کرتے تو شاید ہم اس کو اور زیادہ بہتر بنا کے ان کو بتاتے. تو سب چیز ٹھیک ٹھاک چلتی رہی. اس کے بعد اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے یہ جو ہے نا اس پر شکوک و شبہات ہیں اور اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، کیونکہ اس کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ جب پارلیمنٹ جو ہے نا وہ تحلیل ہو چکی ہے، جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی ہے،
اس کے بعد یہ فیصلہ سنانے کا مطلب اس اسمبلی کی کا پاس کیے ہوئے قانون کے خلاف یہ فیصلہ سنانے کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور اس کے خلاف اپیل نہ کر سکے کیونکہ پارلیمنٹ تو ہے نہیں. تو ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا یا شبخون مارا گیا ان کے اختیارات کے اوپر، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ مقننہ ہوتی ہے، قانون سازی پارلیمنٹ کرتی ہے، سپریم کورٹ نہیں کرتی. اور پارلیمنٹ نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے یہ قانون بنایا تھا، اور قانون کی امپلیمنٹیشن کے بعد تو اس کے خلاف جو ہے نا پٹیشن آ سکتی ہیں کہ یہ قانون صحیح نہیں ہے، اس کو ریویو کیا جائے یا اس قانون کی تشریح جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے. لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن سے پہلے ہی کسی اپیل کو ٹیک کر دینا، یہ دنیا بھر میں اس کی نظیر نہیں ملتی. میں نے جب اس کو یہ پٹیشن ایکسیپٹ کی گئی تھی اس وقت بھی جو اپنا میں نے ویڈیو کیا تھا اس میں نے یہ بات کی تھی، آج وہی بات پھر دوہرا رہا ہوں کہ دنیا بھر میں بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں، امریکہ ہے، انڈیا ہے اور بڑے بڑے برطانیہ ہے، کسی میں بھی ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ پارلیمنٹ نے کوئی قانون بنایا ہو اور اس کے خلاف سپریم کورٹ نے اس قانون کو امپلیمنٹ ہونے سے پہلے ہی، اس قانون کو لاگو ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا ہو. یہ اپنی نظیر اور اپنی وحد نظیر ہے اور ایک وحد مثال ہے اپنی آپ ہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستانی جو ہے نا، ہمارا پاکستان کے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ اس طرح کی بےہودہ مثالیں قائم کرتے رہتے ہیں جو دنیا بھر میں ٹاک آف دا ورلڈ بن جاتی ہیں. ایک تو وہ چیزیں ہوتی ٹاک آف دا ٹاؤن، تو آپ نے سنا ہوگا کہ شہر میں کسی چیز کا چرچا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کا دنیا بھر میں چرچا ہوتا ہے. اس سے میں نے ٹاک آف دا ورلڈ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں کیے گئے، ہمارے اکابرین کے، ہماری عدلیہ کے، ہماری حکومتوں کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ٹاک آف دا ورلڈ بن جاتے ہیں اور دنیا بھر میں ہمارے لیے جا گھسائی کا باعث بنتے ہیں. اس میں کوئی اپریسیشن کا باعث نہیں ہوتے، جا گھسائی کا ہی باعث بنتے ہیں. اب اسی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ تحلیل ہو یہ پارلیمنٹ تحلیل ہو گئی، اسمبلی ٹوٹ گئی، اس کے بعد جج صاحبان نے اس فیصلے کو جو قانون بنایا تھا اس کے خلاف فیصلہ دے کے اس قانون کو ختم کر دیا ہے، اڑا کے رکھ دیا ہے. اس سے فائدہ کسی کا نہیں ہوگا، لیکن بس یہ ہے کہ جگ ہنسائی ہو گئی. اور یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی، اگر وہ عمران صاحب کی حکومت نہ ہوئی پی ٹی اے کی، تو جو بھی حکومت آئے گی وہ اس فیصلے کے خلاف پھر عدلیہ میں جائے گی. اور یقینی طور پر وہ ججز جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو اور پارلیمنٹ کی جو ہے اس کو مقررہ کے حق قانون سازی کو سمجھتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اس فیصلے کے خلاف یقینی طور پر فیصلہ دیں گے اور وہ قانون جس کو سپریم کورٹ نے آج اڑا کر رکھ دیا ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا. لیکن بات سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ کیا پاکستان جو ہے نا یہ ہماری ذاتیات کے لیے، ہماری ذاتیات کی جنگ میں کوئی ایک پلے گراؤنڈ ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہتا ہے، یا ہماری ذاتیات کی جنگ میں ایک بیٹل فیلڈ ہے اور اس میں اپنی ذاتیات کے مفادات کی جنگیں لڑی جاتی ہیں. اس چیز کو نہ جانے ہمارے اکابرین کب سمجھیں گے اور کب جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے بات کریں گے، پاکستان کی قوم کے لیے بات کریں گے اور اپنی ذاتی انا، اپنی ایگو اور اپنی انا پرستی کو ایک طرف رکھ کے پاکستان کے فائدے کے لیے، پاکستان کو ترقی کی راہ پر چلنے کے لیے کوئی فیس سیونگ دیں گے، جس سے یا کوئی ایسے فیصلے دیں گے کہ جس سے پاکستان کی قانون، پاکستان کی معاشیات، پاکستان کا کلچر، پاکستان کے عوام کا جو ہے رہن سہن یہ بلند ہو اور یہ مضبوط ہو. ہم اس وقت کا انتظار کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت دے کہ یہ پاکستان کے بہتری کے بارے میں کچھ سوچیں. یہ جو قانون آج ختم کیا گیا یہ صرف اور صرف انا پرستی کا مظاہرہ کیا گیا اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون کوئی اتنا غلط نہیں تھا. بہرحال پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس قانون کے ختم ہونے سے نواز شریف صاحب کو بہت نقصان ہوگا، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ آلریڈی یہ قانون جو ہے نا وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نااہلی کی جو ہے وہ کسی قسم کی جو نااہلی ہوتی ہے ممبر اسمبلی کی، وہ 5 سال سے زیادہ اس کی میعاد نہیں ہوگی. تو نواز شریف صاحب ایسے 5 سال پورے کر چکے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آئیں گے تو ان کو عدالتوں کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، لیکن وہاں سے ان کو اس قانون کی موجودگی میں اس کے تحت ریلیف مل جائے گا کہ وہ اپنے 5 سال نااہلی کے پورے کر چکے ہیں اور اب وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے اہل ہو چکے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں عمران صاحب جو ہے وہ نااہل ہو چکے ہوں گے اور شاید ان کو جیل بھی ہو چکی ہو، کیونکہ یہ جو موجودہ عدلیہ ہے یہ صرف 16 ستمبر تک ہے. 17 ستمبر کے بعد انہوں نے نہیں ہونا، اور 17 ستمبر کے بعد جو نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں
قاضی صاحب وہ بہرحال قانون کی عملداری کو نمبر 1 سمجھتے ہیں، اس کو جو ہے نا اپنی پریارٹی سمجھتے ہیں، اور وہ قانون کے مطابق ہی چلتے ہیں، قانون کی کتاب کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ ان کی ذاتی انا، ان کی ذاتی انا یا ان کی جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو آپ انا پرستی، ان کے سامنے وہ اپنے آپ کو اپنے سامنے وہ اپنی انا پرستی کو نہیں رکھتے، اپنے انا کو سامنے نہیں رکھتے اور اپنی ایگو کو سامنے نہیں رکھتے۔ وہ صرف اور صرف قانون کی کتاب کے مطابق عمل کرتے ہیں اور قانون کی کتاب کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن تکلیف ذاتی طور پر ہونا ایک الگ بات ہے، مگر ملک جو ہے نا ان کے کسی فیصلے سے تکلیف کا شکار نہیں ہوتا اور انشاءاللہ نہ ہی ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنے کافی، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اللہ پاک آپ کو اپنی نگہبانی میں رکھے۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم، شکریہ۔